मसीह यस्सु के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आपको सलाम। मसीही नज़रियात के तारुफ़ का आज चौथा लेक्चर होगा। इससे पहले हम चौथे लेक्चर की तरफ बढ़ें। तीसरे लेक्चर का ख़ुलासा और उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको उसकी जो है उसको रिव्यू कर लेते हैं। गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हमने जो है सीखा वो था मुकाशफ़ा आम के बारे में। तीसरे लेक्चर के अंदर पहली बात हमने सीखी थी मुकाशफ़ा आम के मकासद। दूसरी बात मुकाशफ़ा आम इंसान के लिए उसका क्या इस्तेमाल है, यानी इंसान के लिए मुकाशफ़ा आम का क्या इस्तेमाल है। और तीसरी बात हमने मुकाशफ़ा आम जो है ये सीखा था कि ये इंसान पर क्या ज़ाहिर नहीं करता। और चौथी बात हमने सीखी थी कि मुकाशफ़ा आम के रद्द अमल में इंसान की ज़िम्मेदारी क्या है। फिर हमने सीखा मुकाशफ़ा आम का बिलखसूस और मुकाशफ़ा का बिलअमूम इनकार क्या है। और आखिरी बात हमने सीखी थी मुकाशफ़ा आम ज़माना हाल में किस तरह हमारे लिए नाकाफ़ी है। लेकिन आज हम सीखेंगे चौथे लेक्चर के अंदर मुकाशफ़ा ख़ास का बयान। और मुकाशफ़ा ख़ास के बयान के अंदर आज जो हमारे नुकात होंगे वो क्या हैं होंगे। पहला नुक्ता या पहली बात जो हम सीखेंगे वो है मुकाशफ़ा ख़ास से हमारी क्या मुराद है। मुकाशफ़ा ख़ास से क्या मुराद है। और दूसरी बात हम सीखेंगे मुकाशफ़ा ख़ास की अहमियत और ज़रूरत क्या है। तीसरी बात मुकाशफ़ा ख़ास का मकसद क्या है। और चौथी बात मुकाशफ़ा ख़ास के असलूब क्या हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और फिर हम ज़बूर 19, जिस तरह हमने मुकाशफ़ा आम भी ज़बूर 19 में से देखा, ज़बूर 19 उसकी 7 ta 9 आयात में मुकाशफ़ा ख़ास का बयान इस हवाला में देखेंगे। और छठी बात जो है आज के लेक्चर में वो है मुकाशफ़ा ख़ास के तरीक़े और वसाइल क्या हैं। आज हमारे यही 6 पॉइंट होंगे। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ मुकाशफ़ा ख़ास के बयान के ताल्लुक़ से। मुकाशफ़ा ख़ास से क्या मुराद है। मुकाशफ़ा ख़ास से जिस तरह हमने मुकाशफ़ा आम के बारे में सीखा, इस तरह मुकाशफ़ा ख़ास मुकाशफ़ा आम के बरक्स इससे हमारी मुराद ये है कि खालिक खुदा ने मखसूस वक्तों और मकामों पर और मखसूस अफराद पर अपने आप को ज़ाहिर किया। और ज़ाहिर करने का मकसद क्या था। इस ज़ाहिर करने का मकसद ये था कि उसने उन मखसूस अफराद पर अपनी मखलसी के ताल्लुक़ को वो इस्तवार करना चाहता था। वो अपने आप को ज़ाहिर इसलिए किया कि वो उनके साथ मखलसी का ताल्लुक़ इस्तवार करे। यूँ खुदा ने मुकाशफ़ा आम के साथ साथ जो कि उसने सबको दिया है, इसके साथ साथ अपनी ज़ात, हस्ती और इंसान की नजात के लिए अपने इरादा, मंसूबा और मकसद को मुकाशफ़ा ख़ास के ज़रिए हम पर ज़ाहिर कर दिया। और ये थी मुकाशफ़ा ख़ास से हमारी मुराद। मुकाशफ़ा के लिए अबरानी लफ़्ज़ जो है पुराने अहदनामे में वो है गाला, जबकि यूनानी ज़बान के अंदर नए अहदनामे में जो मुकाशफ़ा के लिए या ज़ाहिर करने के लिए जो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अपाक्लिप्टो। अपाक्लिप्टो ये दोनों अपाक्लिप्टो और गाला ये दोनों अबरानी और यूनानी अल्फाज दोनों जो हैं ये ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन नए अहदनामे में अगर इन दोनों अल्फाज को देखना है तो आप पैदाइश उसकी 35 आयत 35 बाब उसकी 7 आयत में गाला को देख सकते हैं। और मत्ती 10 बाब उसकी 26 आयत और बहुत सारी जगहें नए अहदनामे में जहाँ पे अपाक्लिप्टो पाया गया है। लेकिन दोनों अल्फाज के साथ साथ नए अहदनामे में ज़ाहिर करने के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो है फ़ानीरो। फ़ानीरो बिलखसूस जिसको मखसूस मानों में इस्तेमाल हुआ है। और ये फ़ानीरो से मुराद है किसी ढकी हुई शय या पोशीदा शय पर से पर्दा उठाना या उसका इंकशाफ करना। इसको यूहन्ना 2 बाब उसकी 11 आयत और यूहन्ना 17 बाब उसकी 6 आयत में ये फ़ानीरो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, किसी ढकी हुई शय पर से पर्दा उठाना या उसको ज़ाहिर करना। दूसरी बात हम कह रहे थे कि मुकाशफ़ा ख़ास की ज़रूरत क्या है। जब हमारे पास मुकाशफ़ा आम मौजूद है,
اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مکاشفہ عام ہمارے لیے کافی ہے. سو ہم نے سیکھا تھا کہ مکاشفہ عام کیوں ناکافی ہے اور ہمیں مکاشفہ خاص کی ضرورت کیا ہے. پہلے بھی بیان کر چکے ہیں پچھلے لیکچر کے اندر بھی کہ دنیا میں گناہ کے داخل ہونے کی وجہ سے خدا کا جو عام مکاشفہ تھا وہ دھندلا پڑ گیا اور وہ بگڑ گیا. اس لیے اب فطرت اور انسان کی سرشت میں خدا کی یہ مکاشفہ عام کی تحریر اتنی صاف معلوم نہیں ہوتی جتنی کہ یہ تھی. اس کے علاوہ انسان بھی اپنے فطری بگاڑ کی وجہ سے، ٹوٹل ڈپریوٹی کی وجہ سے تاریکی، جہالت، غلطی اور بے ایمانی کی طاقت سے مغلوب ہو گیا، اور بے سمجھی کے سبب وہ اس ابتدائی یعنی قدرتی یا مکاشفہ عام کو اچھی طرح سے اب سمجھ نہیں سکتا، بلکہ اس نے خدا کی سچائی کو جو کہ حتیٰ کہ مکاشفہ عام میں ہے اس کو بھی جھوٹ میں بدل دیا. اس کو پالوس رسول رومیو 1 باب کی جو ہے 18 تا 20-21 آیات میں بیان کرتا ہے. اب انسان خدا اور روحانی حقیقتوں کے بارے میں صحیح علم کو درست طور پر نہیں سمجھتا. اس لیے مکاشفہ عام انسان اور خدا کے درمیان میل ملاپ کرانے سے بھی قاصر ہے. اسی طرح انسان کو خاص مکاشفہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ عام مکاشفہ کے ذریعہ سے ظاہر ہونے والی حقیقتوں کو درست کر سکے اور ان کی درست تشریح کر سکے. ضرورت کی دوسری بات کہ انسان کو خدا کے نجات بخش محبت کا مکاشفہ بھی عطا کرتا ہے، یا مکاشفہ خاص، جو کہ مکاشفہ عام ایسا نہیں کرتا. اس لیے مکاشفہ خاص کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم ویسٹ منسٹر اقرار الایمان کو دیکھیں، اس کا چیپٹر 1، اس کا باب 1 اور اس کا سیکشن 1 ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں مکاشفہ خاص کی ضرورت کے بارے میں یوں بیان کیا گیا. وہاں پہ اس کا چیپٹر 1 اس کے سیکشن 1 کے اندر لکھا ہے: اگرچہ فطرت کی تجلی خدا کے تخلیقی کام اور پروردگاری، خدا کی نیکی، حکمت اور قدرت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی مکاشفہ عام یہ ان کو ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے لیے کچھ عذر باقی نہیں رہتا، تاہم وہ خدا کے علم اور ارادہ کو اس قدر ظاہر نہیں کرتی جس قدر نجات کے لیے ضروری ہے. بس خداوند کو پسند آیا کہ وہ اپنے آپ کو حصہ بحصہ اور طرح بطرح ظاہر کرے اور اپنی کلیسیا کے لیے اپنی مرضی کا اعلان کرے. بعد ازاں سچائی کے بہتر طریقے سے تحفظ اور اشاعت کرے، اور جسم کی ہلاکت اور شیطان اور دنیا کے شر کے خلاف کلیسیا کے لیے یقینی قیام اور تقویت کے لیے اس تمام کو ضابطۂ تحریر میں لائے. یوں یہ پاک نوشتے انتہائی ضروری بن جاتے ہیں، کیونکہ اب خدا قدیم وقتوں کی طرح اپنی مرضی کو اپنے لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا. ویسٹ منسٹر اقرار الایمان کے چیپٹر 1 میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے، اگرچہ اس نے اپنی تجلی کو، اپنی حکمت کو، اپنی قدرت کو مکاشفہ عام میں ظاہر کیا ہے، لیکن یہ نجات کے لیے ناکافی ہے. اس لیے خدا کو پسند آیا کہ وہ اب مکاشفہ خاص کے ذریعے سے ہم سے ہم کلام ہو اور اپنے آپ کو ظاہر کرے. مکاشفہ خاص کو ایک طرح سے ریمڈیل ریولیشن بھی کہتے ہیں، تدارکی مکاشفہ. تدارکی مکاشفہ. بعض لوگ مکاشفہ کو خاص کو تدارکی یا ریمڈیل یا اس کو پوسٹ فال مکاشفہ بھی کہتے ہیں، یعنی برگشتگی سے پہلے آدم اور حوا صرف مکاشفہ عام رکھتے تھے. کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اگر دیکھیں تو خدا برگشتگی سے پہلے بھی آدم سے خاص طور پر بات کرتا تھا، مخصوص انداز میں ان سے رفاقت رکھتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا. اس لیے ان کے گناہ کی وجہ سے مکاشفہ خاص کی ضرورت اور اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اگرچہ خدا ان سے مخصوص انداز میں، خاص انداز میں اپنی بات چیت کرتا تھا، اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، مکاشفہ خاص بھی ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے مکاشفہ خاص کی اہمیت اور ضرورت بڑھ جاتی ہے. اب خدا کو گناہ کے معاملہ کا حل بھی پیش کرنا تھا، یعنی کفارہ، بحالی اور مخلصی کا طریقہ. اسی طرح مکاشفہ خاص
تدارکی اور معالجاتی مکاشفہ بھی کہلاتا ہے۔ اس خدا نے اس کے اندر نجات کا، وہ کفارہ کا، بحالی کا وہ طریقہ بیان کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے، جو کہ ہم مکاشفہ عام میں نہیں دیکھ سکتے۔ مکاشفہ خاص نہ صرف ریلیشنل ہے بلکہ یہ ریمڈیل بھی ہے، بلکہ یہ تدارکی بھی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ اس کے مرض کا دوا کیا ہے، اس کے مرض کا علاج کیا ہے اور کون کر سکتا ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں مکاشفہ خاص کے مقصد کی طرف۔ ابھی مکاشفہ خاص کا مقصد کیا ہے؟ مکاشفہ خاص کا پہلا مقصد یا جو ہے وہ محض، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مکاشفہ خاص کا مقصد محض ہمیں یا ہمارے علم کو وسعت دینا یا اس کو وسیع کرنا یا اور علم حاصل کرنا نہیں ہے۔ بے شک یہ ہمیں علم اور بلکہ بہت درست علم، الہی علم فراہم کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد محض علم میں وسعت نہیں ہے تاکہ ہمارے علم میں گہرائی ہو جائے، تاکہ ہم زیادہ عالم ہو جائے، نہیں۔ مکاشفہ خاص کا مقصد خدا اور انسان کے درمیان تعلق استوار کرنا ہے۔ یہ مکاشفہ ہمیں اس لیے دیا گیا تاکہ خدا انسان کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر سکے، کیونکہ انسان اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، اپنے طریقے سے خدا کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھ سکتا۔ مکاشفہ خاص جو ہے بہت مخصوص اور منتخب مکاشفہ ہے۔ مثال کے طور اگر ہم دیکھیں تو جب ہم مسیح یسوع کے بارے میں پڑھتے ہیں، مسیح یسوع کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے کفارہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسیح کی شکل و شباہت، اس کے بچپن کے سارے مشاغل کے بارے میں مکاشفہ خاص نہیں بتاتا۔ مکاشفہ خاص وہ باتیں بتاتا ہے جو کہ نجات کے لیے انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ بقیہ باتیں جو ہیں یہ سب انسانی نجات کے لیے اہم نہیں ہے۔ مسیح کی شکل کیسی تھی، مسیح کے مشاغل کیسے تھے، بے شک ہم تھوڑا بہت اس وقت کے جو کلچرل کانٹیکسٹ ہے، اس کا تاریخی پس منظر جو ہے، اس سے تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا، لیکن اس کا جو خاص طور پر مقصد ہے وہ اس پر انسان کی نجات کے تعلق سے فوکس، جو ضروری باتیں ہیں ان پر فوکس کرنا ہے۔ اس طرح مکاشفہ خاص کا مقصد ریلیشنل ہے، یعنی یہ تعلق استوار کرنا ہے، مخلصی کا وہ رستہ بتانا ہے اور انسان سے شخصی طور پر آپ تعلق استوار کرنا ہے۔ خدا خاص طور پر یہ تعلق کس طرح استوار کرتا ہے؟ خدا اپنے بیٹے کے ذریعے اپنے لوگوں سے یہ خاص مخلصی کا تعلق اپنے مکاشفہ خاص کے ذریعے سے استوار کرتا ہے۔ یہ تو تھا مکاشفہ خاص کے مقاصد، لیکن مکاشفہ خاص کے اسلوب کیا ہیں؟ اس کے ہم 3 اسلوب دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو ہم دوبارہ کہیں گے، وہ ہے 3 اسلوب میں سے وہ ہے پرسنل، یعنی شخصی اسلوب ہے، اور دوسرا ہے اینتھروپک ہے بشری اسلوب، اور تیسرا جو ہے وہ انالوجیکل اسلوب ہے، یعنی شخصی، پرسنل شخصی، دوسرا ہے اینتھروپک یعنی کہ بشری، اور تیسرا ہے انالوجیکل یعنی نظیری یا مماثلاتی اسلوب۔ شخصی جو اسلوب ہے مکاشفہ خاص کا، وہ ہے یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ شخصی خدا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مختلف لوگوں پر، مختلف اشخاص پر شخصی طور پر ظاہر کرتا ہے۔ ہم خدا ایسا خدا نہیں ہے جو کہ جس کے اندر کوئی تشخص نہیں ہے، جو کوئی شخص ذات نہیں رکھتا، جس طرح کہ دیگر لوگوں کے بت ہیں یا دیگر لوگوں کے خدا ہیں۔ ہمارا خدا شخصی ہے اور زندہ ہے۔ مثال کے طور پر خدا اپنا نام ظاہر کرتا ہے۔ یہ جب نام کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ شخصی بات ہوتی ہے، یا کوئی بتاتا ہے تو خدا خروج 3 باب اس کی 14 آیت میں اپنا نام بیان کرتا ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔ یہ بھی اس کے تشخص کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ مکاشفہ خاص کی یہ بڑی خاص جو ہے اس کا اسلوب ہے کہ مکاشفہ خاص شخصی ہے۔ خدا انفرادی اشخاص سے نہ صرف اپنا نام بتاتا ہے بلکہ ان سے عہد بھی اپنا باندھتا ہے۔ مثال کے طور پر آدم سے، نوح سے، ابراہم سے اور داؤد سے، ان سب سے خدا عہد باندھتا ہے، اور دیگر
لوگوں سے بھی اور ہم سے بھی. اس لیے مکاشفہ خاص جو ہے وہ شخصی ہے. اسی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخصی پرسنل مکاشفہ ہے، شخصی ہے. خدا شخصی طور پر اپنے بیٹے کی صورت میں جو ہے وہ ہم سے یا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. کس طرح؟ دوسرا بات ہم نے کی تھی مکاشفہ خاص کے اسلوب میں سے دوسری بات جو ہے وہ ہے اینتھروپک یعنی بشری. خدا کی ذات اگرچہ خدا کی ذات جو ہے ماورا ادراک اور انسانی حسی تجربات سے بالاتر ہے. ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے تجربات نہیں رکھ سکتے. شاید لوگ ایسا کہیں یا کچھ ایسے تجربات بتائیں، لیکن اگر خدا کی ذات کو دیکھا جائے، اس کی صفات کو دیکھا جائے، تو خدا کی ذات جو ہے ماورا ادراک اور انسانی حسی تجربات سے بالاتر ہے. لیکن خدا کی اس کے ساتھ دیکھیں، اگر اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے خدا جو ہے وہ ماورا ادراک ہے، خدا کی غیر مشترک صفات کو دیکھ لیں، وہ انسانی عقل و علم سے باہر ہے. یعنی خدا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے یا نہ ہم وہ ایسی صفات رکھ سکتے ہیں. اس لیے انسان خدا کی ذات کے بارے میں دریافت نہیں کرتا، لیکن کیا ہے، خدا نے اپنے آپ کو اسی لیے چونکہ ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے، اگرچہ اگر اس نے ہمیں اپنے بارے میں جو کچھ بتایا نہیں ہے، ہم اس سے آگے اور کچھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اسی لیے خدا جو ہے اس نے اپنے آپ کو بشری اسلوب میں، اینتھروپک اسلوب میں اپنے آپ کو ظاہر کیا. اور وہ کس طرح؟ بشری اسلوب سے مراد بے شک اور بھی ہے، لیکن بشری اسلوب سے مراد انسانی زبان اور انسانی تجربات کے ذریعے سے خدا اپنے آپ کو بتاتا ہے. وہ زبان جو کہ اس وقت کے لوگ سمجھتے تھے، مثال کے طور پر عبرانی اور یونانی زبان میں، جو کہ عام مروجہ زبان تھی، اس زبان کے اندر، اور وہ تجربات جو انسان رکھتا ہے، ان تجربات کی صورت میں خدا جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر خدا نے یہ مکاشفہ خاص جو ہے وہ عام مروجہ اور عوامی زبان یعنی عبرانی اور کوئنے گریک یعنی عوامی یونانی زبان کے اندر یہ تحریر کرایا. یہ مکاشفہ خاص کا بشری اسلوب ہے، اس کی بشری اس کا پہلو ہے. تیسرا پہلو جو ہے مکاشفہ خاص کا وہ ہے انالوجیکل، نظیری یا مماثلاتی. مکاشفہ خاص کے اندر یہ جو ہے پہلو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ خدا اپنے مکاشفے میں نظیری اور مماثلاتی پہلو استعمال کرتا ہے، اسلوب استعمال کرتا ہے. مکاشفہ خاص جو ہے وہ مخلصی کے تمام تر واقعات جو ہیں وہ کیسے ہم لکھے ہوئے ہیں؟ وہ زمان و مکان میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی تاریخ میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، وہ مماثلاتی ہیں اور وہ نظیری ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر فطری طور پر مسیح کی موت بالکل پطرس، اندریاس اور یعقوب کی موت کی طرح تھی. ایک عمومی تجربہ تھا، مگر اپنے مقصد اور تاثیر میں ان سے بے شک مختلف تھی. مسیح کی موت حقیقی موت تھی. مسیح کی موت اسی طرح موت ہے جس طرح ہم یا ہمارا کوئی عزیز مرتا ہے، اسی پروسیس سے گزرتا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد اور اپنی تاثیر میں ہم سے بالکل مختلف ہے. اس لیے یہ مماثلاتی، یہ انالوجیکل ہے. خدا اور مسیح اپنے مکاشفہ میں ایسا اسلوب استعمال کرتے ہیں، یہ مماثلاتی یا نظیری اسلوب اکثر، جس کو انسان سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کلام میں جب خدا کے ظہور کی بات کی جاتی ہے، خدا کے بارے میں خدا اپنے بارے میں بیان کرتا ہے، وہ خدا کا ہاتھ، خدا کی آنکھیں. بے شک خدا کی کوئی آنکھیں نہیں ہے، خدا روح ہے، لیکن یہ اس لیے نظیری اسلوب استعمال کیا گیا ہے، پہلو استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اور مسیح یسو نے بھی اپنی تماثیل میں وہ تماثیل استعمال کی ہیں جو کہ انسان کے جو عمومی زندگی کے جو سے وہ سیکھ سکتا ہے. ایسے واقعات، ایسی تماثیل، ایسی مثلیں استعمال کی ہیں کہ انسان سمجھ سکے. اس لیے ہم نے اس کے 3 اسلوب سیکھے. پہلا جو تھا وہ شخصی اسلوب، دوسرا تھا بشری، اور تیسرا جو ہے وہ ہے انالوجیکل یعنی مماثلاتی یا نظیری اسلوب. اس طرح مکاشفہ خاص جو ہے خدا نے اس کو استعمال کیا اور ہمیں دیا. لیکن
چلیں آج ہم زبور 19 میں مکاشفہ خاص کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ زبور 19 اس کی جو ہے 7 تا 9 آیات دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، ندان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خدا کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق بالکل راست ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے یہاں پر اس کی برکت ہو۔ ان آیات کے مطابق خدا انسان سے فطرت کے علاوہ کون سے دوسرے طریقے استعمال کرتا ہے، کون سے دوسرے طریقوں سے بولتا ہے ان آیات کے مطابق؟ ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر خدا انسان سے اپنی شریعت، شہادتوں اور آئین یعنی اپنے کلام کے ذریعے سے بولتا ہے، جسے ہم مکاشفہ خاص کہتے ہیں۔ یہاں پہ شریعت، شہادت، قوانین، حکم، اور خدا ان کے ذریعے سے ہم سے بات کرتا ہے۔ چلتے ہیں مکاشفہ خاص کے طریقے اور وسائل کی طرف۔ وہ کون سے طریقے اور وسائل خدا نے ہمیں دیا، وہ بھی ان کو ہم 3 طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ مکاشفہ خاص کے طریقے جو ہیں وہ بھی 3 طرح کے ہیں۔ تھیوفینیز اور مینیفیسٹیشن یا خدا کا دیدنی ظہور۔ خدا کئی دفعہ اپنے آپ کو دیدنی طور پر ظاہر کرتا ہے، جس طرح کہ جو ہے موسیٰ سے وہ ملتا ہے وہ جھاڑی میں، جلتی ہوئی جھاڑی میں، اور اس طرح اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ خدا ظاہری طور پر ملتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ خدا کا براہ راست مراسلہ ہے، یعنی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے۔ خدا نے ڈائریکٹ باتیں بھی کی ہیں، موسیٰ سے وہ ہم کلام ہوتا تھا، براہ راست ہم کلام ہوتا تھا۔ اور تیسری بات جو ہے خدا جو ہے اپنے آپ کو معجزات کے ذریعے سے بھی ظاہر کرتا ہے، جس طرح پرانے عہد نامے میں بھی خدا نے مثال کے طور پر فرعون پر اپنے آپ کو مختلف معجزات کے ذریعے سے ظاہر کیا کہ خدا کون ہے، اپنی قدرت کا اظہار کیا، اپنے آپ کا جو ہے ظاہر کیا۔ یہ 3 طریقے تھے خدا اپنے آپ کو کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، خدا نے اپنے نبیوں سے کن اور کتنے طریقوں سے کلام کیا؟ اگر ہم گنتی 12 باب اس کی 6 تا 8 آیت پڑھیں تو وہاں پر ہم چند باتیں سیکھیں گے کہ خدا نے اپنے نبیوں پر یا کہ ان سے کس طرح کلام کیا اور کس طرح ظاہر کیا۔ اور یہ گنتی کی کتاب اس کا 12 باب 6 تا 8 آیات میں لکھا ہے، تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خدا ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں، وہ میرے سارے خاندان میں ایماندار ہے، میں اس سے معموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کروں گا، اور اس سے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ ان آیات کے اندر خدا 3 طریقوں سے اپنے نبیوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پہلی بات ہے رویا کے ذریعے، اور دوسرا ہے خواب کے ذریعے، اور تیسری بات جو ہے لکھا ہے کہ موسیٰ سے روبرو، خدا روبرو بھی کلام کرتا تھا۔ خدا نے اپنے نبیوں سے رویا، خواب اور روبرو ہو کر 3 طریقوں سے کلام کیا اور 3 طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ لیکن روبرو کا حتمی مکاشفہ خدا نے کس طرح کیا؟ روبرو مکاشفہ جو ہے وہ اس کی حتمی طور پر خدا نے عبرانیوں 1 باب اس کی 1 تا 2 آیات کے اندر ہے۔ کیا خدا بتاتا ہے؟ لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے چیزیں پیدا کی۔ اب خدا روبرو کلام کی حتمی شکل میں اپنے بیٹے مسیح یسوع کے ذریعے سے کلام کرتا ہے۔ اس کو ہم یوحنا 1 باب اس کی 1 تا 2 آیات میں بھی دیکھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ مسیح یسوع مکاشفہ خاص کی روبرو کی ہونے کی حتمی شکل ہے۔ ان حوالہ جات جو کہ ابھی ہم نے عبرانیوں کا اور یوحنا کا حوالہ پڑھا ہے،
حتمی روبرو مکاشفہ خدا کے اپنے بیٹے ہمارے منجی مسیح یسوع کا کلام ہے۔ مندرجہ بالا جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا خاص طور پر گنتی کا، ان میں خدا نے رویا، خواب، روبرو کے مکاشفات جو خدا نے بیان کیے، ان کو خدا کو محفوظ کرنے کے لیے کس عمل کی ضرورت تھی، خدا نے اس کو کس طرح محفوظ کیا۔ اگر ہم استثنا اس کی 31 باب اس کی 24 آیت دیکھیں، یرمیہ 36 باب اس کی 1 تا 2 آیات دیکھیں، لوکا 1 باب اس کی 1 تا 4 آیات دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس تمام رویا کے ذریعہ، خواب کے ذریعہ، روبرو جو کلام تھا، اس کو کس طرح محفوظ کیا۔ لکھا ہے استثنا 31 اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئی، تو خداوند کے ان سارے مکاشفات کے جو مختلف طریقوں سے دیا گیا مکاشفہ خاص، اس کو لکھنے کی ضرورت تھی۔ آج وہ لکھا ہوا اس کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ جو حوالے میں نے بیان کیے تھے ان کے مطابق خدا کے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو رقم کرنے کی ضرورت تھی، اور خدا نے اس کو رقم کرایا۔ اب خدا کا کلام کہاں اور کس طرز میں محفوظ ہے؟ یہ کتاب مقدس بائبل مقدس میں محفوظ ہے، جو کہ جس کا ہر ایک صفحہ، ہر ایک لفظ اور ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ تو یہاں سے ہی ہم اگلی دفعہ خدا کے اس کلام مقدس مکاشفہ خاص کے الہامی ہونے کی حیثیت اور حیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔